अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। आज हम सूरत अन्निसा की आयत नंबर 125 से पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन और कौन अहसानु ज्यादा अच्छा है, दीनन दीन में, मिम्मन उस शख्स से जिसने अस्लमा झुका दिया, वजहू अपना चेहरा, लिल्लाही अल्लाह ताला के लिए, वहुवा और वो मुहसिनुन नेकी करने वाला भी हो, वत्तबा और वो पैरवी करे, मिल्लत इब्राहीमा मिल्लत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, हनीफा जो सिर्फ हक का परस्तार था, वत्तखज़ल्लाहु और बना लिया अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीला दोस्त खास। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने कामयाबी का एक मयार और उसका एक नमूना बयान किया है। मयार ये है कि इंसान अपने आप को अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दे, मोहसिन बन जाए और मिल्लत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैरवी करे, और नमूना सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम है जिनको अल्लाह ताला ने अपना खलील बनाया। वत्तबा मिल्लत इब्राहीम हनीफा, उनसे मुराद सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रोज़े क़यामत तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने वाले हैं। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, इन्ना औलन नासी बि इब्राहीमा लल्लज़ीना तबऊहु व हाज़न नबिय्यु वल्लज़ीना आमनु वल्लाहु वलियुल मुमिनीन। सूरह आले इमरान में, बेशक सब लोगों से इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज्यादा करीब यकीनन वही लोग हैं जिन्होंने उसकी पैरवी की, और ये नबी और वो लोग जो ईमान लाए, और अल्लाह ताला मोमिनों का दोस्त है। और फरमाया, सुम्मा औहैना इलैका अनित्तबि मिल्लता इब्राहीम हनीफा वमा काना मिनल मुशरिकीन। सूरत अन-नहल में, फिर हमने तेरी तरफ वही की कि इब्राहीम की मिल्लत की पैरवी कर, जो एक अल्लाह ताला की तरफ हो जाने वाला था और मुशरिकों से ना था। खलील के माना है कि जिसके दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत इस तरह रासिख हो जाए कि किसी और के लिए उसमें जगह ना रहे। खलील बरोजन फ़ेल बमाना फ़ाइल है, जिसे अलीम बमाना आलिम और बास कहते हैं कि बमाना मफ़ऊल है, जैसे हबीब बमाना महबूब। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम यकीनन अल्लाह ताला के मुहिब भी थे और महबूब भी। वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला। इरशाद बारी ताला है, इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफा वलम याकु मिनल मुशरिकीन। सूरत अन-नहल में, बेशक इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक उम्मत था, अल्लाह ताला का फरमाबरदार, एक अल्लाह की तरफ हो जाने वाला, और वो मुशरिकों से ना था।
سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا تھا، لوگو، اگر میں نے اہل زمین میں سے کسی کو اپنا خلیل بنانا ہوتا تو میں ابن ابی قحافہ یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیل بنا لیتا، لیکن تمہارے صاحب تو اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں۔ عمرو بن میمون بیان کرتے ہیں کہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جب یمن تشریف لائے تو انہوں نے صبح کی نماز پڑھاتے ہوئے جب یہ آیت کریمہ تلاوت کی وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، تو ایک آدمی نے کہا کہ پھر تو ابراہیم علیہ السلام کی ماں کی آنکھوں کے لیے یہ بات باعث ٹھنڈک ہے۔ سیدنا جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی خلیل بنایا ہے جس طرح اس نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا۔ آیت نمبر 126۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات، جو کچھ ہے آسمانوں میں، وما فی الارض، اور جو کچھ ہے زمین میں، وکانا، اور ہے، وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ، بکل شیء، ہر چیز کو، محیطہ، گھیرنے والا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دوست بنانا ہے، لیکن اس بنانے کا مطلب یہ نہیں کہ جس طرح دوست برابر ہوتے ہیں یا ان کی ملکیت بھی ایک ہی سمجھی جاتی ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے خلیل تھے، نہیں بلکہ آسمان و زمین کی ملکیت اب بھی اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، اور ہر شے کا احاطہ بھی اسی کی ذات نے کر رکھا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ وہ اپنے ان خاص بندوں کو اپنا خلیل قرار دے کر ان کی عزت افزائی فرمائے۔ دلیل چاہو تو ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کا معاملہ دیکھ لو کہ خلیل ہونے کے باوجود یہ انہیں آگ سے نہ بچا سکے۔ آیت نمبر 127 127۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ، اور وہ فتویٰ پوچھتے ہیں آپ سے، فِي النِّسَاءِ، عورتوں کے بارے میں، قُلِ اللَّهُ، کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ، یفتیکم، فتویٰ دیتا ہے تمہیں، فیہن، ان کی بابت، وما، اور وہ بھی جو یتلا، پڑھا جاتا ہے، علیکم، تم پر، فی الکتاب، کتاب میں، فی یتام النساء، ان یتیم عورتوں کے متعلق، اللاتی، وہ جو کہ لا تؤتونہن، نہیں تم دیتے انہیں، ما کتبہ، جو مقرر کیا گیا ہے، لہن، ان کے لیے، وترغبون، اور تم رغبت کرتے ہو، ان تنکحوہن، یہ کہ تم نکاح کرو ان سے، والمستضعفین، اور کمزوروں کے بارے میں، من الولدان، بچوں میں سے، وَأَن تَقُومُوا، اور یہ کہ تم قائم رہو،
وَأَن تَقُومُوا اور یہ کہ تم قائم رہو لِلْيَتَامَى یتیموں کے لیے بالقسط انصاف پر وَمَا تَفْعَلُوا اور جو تم کرو من خیرٍ کوئی اچھائی فَإِنَّ تو تحقیق فَإِنَّ اللَّهَ تو تحقیق کانا ہے بِهِ علیما اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا۔ عورتوں کے بارے میں جو سوالات ہوتے رہتے ہیں جہاں سے ان کے جوابات دیے جا رہے ہیں۔ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ اس کا عطف اللہ تعالیٰ اللہ یفتیکم پر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی بابت وضاحت فرماتا ہے، اور کتاب اللہ تعالیٰ کی وہ آیات وضاحت کرتی ہے جو اس سے قبل یتیم لڑکیوں کے بارے میں نازل ہو چکی ہے۔ مراد ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 3 جس میں ان لوگوں کو اس بے انصافی سے روکا گیا ہے کہ وہ یتیم لڑکی سے ان کے حسن و جمال کی وجہ سے شادی تو کر لیتے تھے مگر مثل دینے سے گریز کرتے تھے۔ یعنی اے یتیم بچیوں کے اولیاء، اگر تمہیں ڈر ہو کہ ان یتیم بچیوں کے ساتھ نکاح کر کے ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ نہ کر سکو گے، مہر کم دو گے یا ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کر سکو گے، تو ان کے علاوہ دوسری غیر رشتہ دار لڑکیوں سے شادی کر لو۔ دنیا میں لڑکیوں کی کمی نہیں ہے، اور پھر اگر ایک نہیں 4 بیویاں بیک وقت رکھ سکتے ہو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک شخص کے ہاں یتیم لڑکی تھی، اس شخص نے اس سے نکاح کر لیا۔ لڑکی کا ایک کھجور کا درخت تھا اور اسی درخت کی وجہ سے وہ اس کو اپنے پاس روکے ہوئے تھا، جبکہ اس لڑکی کو اس کی طرف سے کچھ نہیں ملتا تھا، تو یہ آیت اس کے بارے میں نازل ہوئی۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى راوی حدیث ہشام بن یوسف کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ راوی نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ لڑکی اس کھجور میں اور اس کے مال میں اس کی شریک تھی۔ عروہ بن زبیر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے آیت وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى اس کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے فرمایا بانجے یہ اس یتیم بچی کے متعلق ہے جو اپنے ولی کے ہاں پرورش پاتی ہو اور اس کے مال میں شریک ہو، ترکے کی روح سے اس کا حصہ ہو، اب اس کا ولی اس کے مال و جمال کو پسند کرتا ہے اور اس سے نکاح کا خواہاں ہے، اس کے مہر میں انصاف کیے بغیر کہ اسے اتنا مہر دے جتنا کہ دوسرا کوئی شخص دیتا ہے۔ چنانچہ اس آیت کے ذریعہ سے لوگوں کو روک دیا گیا کہ ان سے نکاح کریں سوائے اس صورت کے کہ وہ ان سے انصاف کریں اور ان کو دستور کے مطابق پورا مہر ادا کریں۔ نیز انہیں حکم دیا گیا ہے کہ ایسی صورت میں وہ ان کے سوا دوسری عورتوں سے جو انہیں پسند ہوں نکاح کر لیں۔ اس کے 2 ترجمے کیے گئے ہیں، ایک تو یہی
اس میں فی کا لفظ مقدوف ہے، اس کا دوسرا ترجمہ ان کا لفظ مقدوف مان کر کیا گیا ہے، یعنی ترغبون ان کے ہننا، تمہیں ان سے نکاح کرنے کی رغبت نہ ہو۔ رغب کا صلہ ان آئے تو معنی اراس اور بے رغبتی کے ہوتے ہیں، جیسے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ میں ہے۔ یہ گویا دوسری صورت بیان کی گئی ہے کہ یتیم لڑکی بعض دفعہ بدصورت ہوتی تو اس کے ولی یا اس کے ساتھ وراثت میں شریک دوسرے ورثاء خود بھی اس کے ساتھ نکاح کرنا پسند نہ کرتے اور کسی دوسری جگہ بھی اس کا نکاح نہ کرتے تاکہ کوئی اور شخص اس کے حصہ جائیداد میں شریک نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی صورت کی طرح ظلم کی اس دوسری صورت سے بھی منع فرمایا ہے۔ اس کا عطف یتام النساء پر ہے، یعنی وما یتلا علیکم فی یتام النساء وفی المستضعفین من الولدان، یتیم لڑکیوں کے بارے میں تم پر جو پڑھا جاتا ہے اور کمزور بچوں کی بابت جو پڑھا جاتا ہے، اس سے مراد قرآن کا حکم یوصیکم اللہ فی اولادکم ہے، جس میں بیٹوں کے ساتھ بیٹیوں کو بھی وراثت میں حصہ دار بنایا گیا ہے، جبکہ زمانہ جاہلیت میں صرف بڑے لڑکوں کو ہی وارث سمجھا جاتا تھا، چھوٹے کمزور بچے اور عورتیں وراثت سے محروم ہوتی تھیں۔ شریعت نے سب کو وارث قرار دیا ہے۔ اس کا عطف فی یتام النساء پر ہے، یعنی کتاب اللہ کا یہ حکم بھی تم پر پڑھا جاتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو، یتیم بچی صاحب جمال ہو تب بھی اور بدصورت ہو تب بھی، دونوں صورتوں میں انصاف کرو۔ یتیم لڑکیوں کے بارے میں جو احکام پہلے سنائے جا چکے ہیں وہ اسی سورۃ نساء کی آیت نمبر 3 میں مذکور ہیں، اور اس آیت کا اس آیت سے گہرا تعلق بھی ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ یتیم لڑکیوں کے سرپرست ان سے نکاح کرنے کے سلسلہ میں کئی طرح کی بے انصافیوں کا ارتکاب کرتے تھے۔ ان سے بے انصافیوں سے بچنے کی خاطر ایسی یتیم لڑکیوں کے سرپرستوں نے یہ محتاط رویہ اختیار کیا کہ ان سے نکاح کرنا ہی چھوڑ دیا تھا، تاکہ ان سے ان یتیم لڑکیوں کے حق میں کوئی بے انصافی کی بات سرزد نہ ہو جائے، لیکن اس طرح بھی بعض دفعہ نقصان کی صورت پیش آ جاتی تھی، اور وہ یہ کہ جس قدر پیار اور بہتر سلوک انہیں سرپرستوں سے نکاح کرنے میں میسر آ سکتا تھا، غیروں کے ساتھ نکاح کرنے سے وہ میسر آ ہی نہیں سکتا تھا، اور بعض دفعہ ان کی زندگیاں تلخ ہو جاتی۔ اس آیت کے ذریعہ اولیاء کو ان کی زیر کفالت یتیم لڑکیوں سے نکاح کی اجازت دے دی گئی، مگر اس شرط کے ساتھ کہ ایک تو ان کے حق مہر میں کمی نہ کرو، اور دوسرے جو تم طے کرو وہ ادا ضرور کر دو، اور ان کے جو دوسرے حقوق وراثت ہیں وغیرہ ہوں وہ بھی انہیں ادا کرو۔ عروہ رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس آیت وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ ان تنکحوہن کے بارے میں بیان کیا کہ یہ آیت اس آدمی کے بارے میں نازل ہوئی ہے جس کی پرورش میں یتیم لڑکی ہو اور وہی اس کا والی ہو،
والی و وارث بھی ہو اور وہ یتیم لڑکی اس کے مال میں حصہ دار بھی ہو، جہاں تک کہ کھجور کے درخت میں بھی اب وہ شخص خود اس لڑکی سے نکاح کرنا چاہے، کیونکہ اسے یہ پسند نہیں کہ کسی دوسرے سے اس کا نکاح کر دے کہ وہ اس کے مال میں حصہ دار بن جائے۔ جس میں لڑکی حصہ دار تھی، اس وجہ سے اس لڑکی کا کسی دوسرے شخص سے وہ نکاح نہ ہونے دے، تو ایسے شخص کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ وہ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ اور خواہش رکھتے ہو کہ ان کے ساتھ نکاح کر لو، یعنی یتیم لڑکی جو تمہارے زیر پرورش ہو، اگر وہ کم مال اور معمولی حسن و جمال والی ہو تو پھر تم اس سے نکاح نہیں کرنا چاہتے، لہٰذا منع کر دیا گیا کہ اگر وہ محض مال و جمال کی وجہ سے نکاح کرنا چاہتے ہوں تو پھر نکاح نہ کریں، الا یہ کہ عدل و انصاف سے کام لیں۔ سبحان ربی کا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔